कैसे हैं दोस्तों, मैं फैसल वड़ाइच। 19वीं सदी में अमेरिका सकाफती लिहाज से दो हिस्सों में बटा हुआ था, शुमाली रियासतें और जनूबी रियासतें, नॉर्थ एंड साउथ। शुमाली रियासतों में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आ चुका था, इकोनॉमी ज़्यादातर कारखानों पर और बंदरगाहों के आसरे पर चल रही थी। बैंक्स खुल रहे थे और गुलामों के बजाय तनख्वाहदार मजदूरों की वहाँ बहुत ज़रूरत थी, जो पढ़े लिखे और आज़ाद होना ज़रूरी थे। इसीलिए नॉर्दर्न अमेरिकन स्टेट्स में स्याह फार्मों की गुलामी को मुस्तरद किया जा चुका था, जबकि दूसरी तरफ जनूबी रियासतों में, साउथ में, गुलामी का निज़ाम पूरी शिद्दत से जारी था। गुलामों को इंसान नहीं बल्कि जायदाद समझा जाता था, अजनास समझा जाता था। इन्हें बेचा, खरीदा और विरासत में मुंतकिल भी किया जाता था कानूनी तौर पर, जिसकी एक वजह यह भी थी कि जनूबी अमेरिका की इकॉनमी का तकरीबन सारा इन्हसार ज़राअत पर, एग्रीकल्चर पर था। यहाँ कपास, तंबाकू, गन्ने और चावल के बड़े बड़े खेत थे, ज़मींदार थे, लैंडलॉर्ड्स थे और इन खेतों में फसलों पर काम करने के लिए स्याह फार्म गुलाम मुफ्त में दस्तयाब होते थे, बहुत प्रॉफिट देते थे। इनका मालिक गुलामों को जानवरों की तरह रखता था, इन्हें जंजीरों में बांधा, मारा और सख्त काम करवाया जाता था। और इस पर सितम यह था कि यहाँ इस जुल्म को रोकने वाला कोई भी नहीं था, बल्कि बजाय रोकने के उल्टा गुलामी का निज़ाम मजबूत करने के नए कानून बनाए जाते थे, इसे लेजिटिमेसी दी जाती थी। एक ऐसा ही कानून 1850 में 1850 में फ्यूजिटिव एक्ट के नाम से मंजूर हुआ, जिसके तहत अगर कोई गुलाम जनूबी रियासतों से भागकर आज़ादी की ख्वाहिश में शुमाल की आज़ाद रियासतों में चला जाएगा तो उसे जनूबी मालिकों को वापस करना शुमाली रियासतों के लिए लाजिम होगा। ये कानून इंसानियत से हमदर्दी रखने वालों के आसाब पर एक ताज़ियाना था, एक जुल्म था। इन्हीं हमदर्द लोगों में एक लड़की हैरियट बीचर स्टोव भी थी। ये एक राइटर थी और गुलामी के खिलाफ थी। वो स्याह फार्म गुलामों को आज़ाद कर देने और सफ़ेद फार्मों की तरह बराबर के हकूक़ देने की हामी थी। वो अमरीकी रियासत ओहायो में नॉर्थ में रहती थी, जहाँ गुलामी ख़त्म की जा चुकी थी। 1830 की दहाई में, 1830s में, वो हमसाया स्टेट केंटकी एक बार आई और उसने गुलामों की ट्रेड खुद होते हुए अपनी आंखों से देखी। यहाँ एक वाक़े ने जिसको उसने देखा और जिसने उसका दिल हमेशा के लिए तोड़ दिया, वो ये था कि एक स्याह फार्म खातून और उसका बेटा दोनों अलग अलग बेचे जा रहे थे, एक दूसरे से जुदा करके, और गुलाम माँ बुरी तरह तड़प रही थी, चीख रही थी, बच्चा भी रो रहा था। मगर इनकी तकलीफ़ और बच्चे का दर्द सफ़ेद फार्म आका और देखने वाले बिल्कुल महसूस नहीं कर रहे थे। वो उन्हें एक जानवर या एक जिन्स, एक ख़रीदने बेचने वाली चीज़ से ज़्यादा अहमियत देने के लिए तैयार ही नहीं थे। इसी तरह अपनी स्टेट ओहायो में भी वो देख रही थी कि आए दिन भाग कर आने वाले गुलामों को वापस साउथ में, जनूबी रियासतों में भेज दिया जाता है, उसी जहन्नुम में जहाँ से वो आए थे। अब जबकि उसने ये दोनों वाक़यात अपनी आंखों से देखे थे और देख रही थी, तो अब उसके लिए बहुत मुश्किल था कि वो ये इतना गहरा और बड़ा बोझ अपने ज़मीर पर लेकर ज़िंदा रहे। उसने कुछ करने का फ़ैसला किया। हैरियट बीचर ने 1851 में, 1851 में ये नावल लिखने की ठानी। वो गुलामों की कहानियाँ, अदालतों के केसेस और ज़ाती तौर पर मिलने वाले स्याह फार्म अफराद की ज़िंदगियों के हालात जमा करती रही, नोट करती रही, और उसने एक नावल के लिए असली किरदारों की कहानियाँ जमा की। इस नावल की पहली किस्त जून 1851 में वाशिंगटन के एंटी स्लेवरी अखबार द नेशनल इरा में छपी। कहानी बहुत दिलचस्प थी और हकीकी वाक़यात की मदद से बनाई गई थी, सो लोग हर हफ्ते बेचैनी से अगली किस्त का इंतज़ार करने लगे। 20 मार्च 1852 में, यानी अगले साल, एक साल बाद, ये नावल मुकम्मल शक्ल में भी शाया हुआ और सिर्फ पहले साल अमेरिका में इसकी फ़रोख्त 3 लाख से ज़्यादा हुई। तकरीबन 3.5 लाख इसकी कॉपियाँ फ़रोख्त हुई, जो उस ज़माने में एक नाकाबिले यकीन रिकॉर्ड था। प्रेस को डबल शिफ्ट लगाना पड़ती थी इसकी डिमांड पूरी करने के लिए। बरतानिया में भी इसकी लाखों जल्दें बिकी। जल्द ही अमेरिका में ख़ास तौर पर और पूरी दुनिया में एक मूवमेंट चल पड़ी, जिसका एक ख़ास मुहर्रक, एक उसका कैटलिस्ट ये नावल भी था। शुमाली अमेरिका में अंकल टॉम्स कैबन एक इखलाकी इनकलाब बन गया। चर्चों में इसके इक़्तिसाबात, इसके हिस्से पढ़कर सुनाए जाने लगे, क्योंकि इसमें बार बार बाइबल कोट हुई थी। गुलामी के ख़ात्मे की तहरीक, एबॉलिशनिस्ट मूवमेंट ने इसे अपना लिटरेचर बना लिया। जबकि दूसरी तरफ जनूबी रियासतों में जहाँ गुलामी कायम थी, वहाँ इस नावल पर पाबंदी लगा दी गई, इसकी कापियाँ जलाई जाने लगी, इसके राइटर को, इसकी राइटर खातून को धमकियाँ मिलने लगी और इसके उलट किताबें छपने लगी, जिनमें बताया जाता था कि बाइबल के मुताबिक है गुलामी और बाइबल गुलामी की हमायत करती है। मगर दोस्तों, ख्याल की आग जज्बात की शक्ल में लग चुकी थी।
اس ناول کی کہانی مسٹر شیلبی کے گھر سے شروع ہوتی ہے، جہاں انکل ٹام غلام ہے اور مسٹر شیلبی اچھی طرح جانتا ہے کہ ٹام ایک ایماندار شخص ہے جو اپنا کام خوب نبھاتا ہے۔ مسٹر شیلبی خود بھی ایک رحم دل ماسٹر کے طور پر دکھایا گیا ہے جو غلاموں پر ظلم نہیں کرتا، لیکن اب اس کے حالات خراب ہو چکے ہیں، وہ قرض میں ڈوب چکا ہے اور اس قرض کی وجہ سے وہ اپنے بہترین غلام انکل ٹام اور اپنی گھریلو ملازمہ ایزیا کے چھوٹے بیٹے ہیری کو ظالم تاجر مسٹر ہیلے کو فروخت کرنا چاہ رہا ہے۔ ہیلے جو انکل ٹام اور چھوٹے بچے ہیری کو خریدنے جا رہا ہے، وہ بہت ظالم شخص دکھایا گیا ہے۔ اسے انسانوں کی خرید و فروخت سے سوائے دولت کے کوئی دلچسپی نہیں، وہ انہیں محض چیزیں ہی سمجھتا ہے جنہیں ضرورت پڑنے پر خریدا اور بیچا جا سکتا ہے، سیدھی سی بات ہے اس کے نزدیک۔ اس کی بری ذہنیت دکھانے کے لیے ناول میں ایک جگہ یہ بھی لکھا گیا ہے کہ اگر اسے اچھی قیمت ملے، اگر اسے بہتر دام ملے تو یہ اپنی ماں کو بیچنے کے لیے بھی تیار ہو جائے گا۔ دوسری طرف شیلبی کی بیوی مسز شیلبی غلاموں کی تجارت کے شدید خلاف ہے۔ جب اسے پتہ چلتا ہے کہ اس کا شوہر ہیلے جیسے شخص کو اس کے غلام بیچنے لگا ہے تو وہ شوہر سے کہتی ہے کہ وہ ٹام اور ہیری کو، ننھے ہیری کو نہ بیچے، بلکہ اس کے بدلے اگر پیسوں کی ضرورت ہے تو گھڑی اور زیورات بیچ لے۔ اس حساس عورت نے اپنی غلام ملازمہ ایلیزا سے وعدہ بھی کر رکھا تھا کہ وہ کبھی بھی اس کے بیٹے کو فروخت نہیں ہونے دے گی اور اس کو۔ لیکن اب ہوتا یوں ہے کہ سلیو غلام ایلیزا سن لیتی ہے کہ اس کے بیٹے کو بیچنے کے لیے باتیں ہو رہی ہیں، خرید و فروخت ہو رہی ہے اس کے بیٹے کی۔ وہ اپنے بیٹے سے جدائی ایک پل کے لیے بھی برداشت کرنے کو تیار نہیں تھی۔ وہ یہ کرتی ہے کہ ہیری کو لیتی ہے اور کنٹکی اسٹیٹ جہاں مسٹر شیلبی کا گھر ہے وہاں سے فرار ہو جاتی ہے۔ سردیوں کے دن تھے اور اس کے سامنے جان بچانے کا ایک ہی راستہ تھا کہ وہ کسی طرح بھی جمے ہوئے دریا اوہایو ریور کو پار کر کے اوہایو اسٹیٹ نارتھ میں داخل ہو جائے، جہاں وہ پھر کسی طرح کینیڈا پہنچ سکتی ہے اور غلامی سے خود کو اور اپنے بیٹے کو بچا سکتی ہے۔ ایلیزا یخ بستہ موسم میں برفیلے دریا پر ننھے بیٹے کو گود میں اٹھائے برف کے ٹکڑوں پر بھاگتی گرتی سنبھلتی آزاد ریاست اوہایو میں داخل ہو جاتی ہے، لیکن تب تک وہ بھاگ بھاگ کر بے حد تھک چکی ہے اور وقتی طور پر پناہ مانگنے کے لیے ایک دروازے پر دستک دیتی ہے۔ دروازہ کھلتا ہے اور ایک مہربان عورت باہر آتی ہے۔ وہ ایلیزا اور اس کے بیٹے کی بدترین حالت دیکھ کر انہیں پناہ دے دیتی ہے۔ یہ دراصل ایک سینیٹر مسٹر برڈ کی بیوی ہے، اور مسٹر برڈ وہ نارتھ کا سفید فارم سینیٹر ہے جس نے ابھی کچھ عرصہ پہلے ہی غلاموں کے خلاف پاس ہونے والے قانون کے حق میں ووٹ دیا تھا۔ وہی قانون جس کے مطابق ساؤتھ سے بھاگ کر نارتھ میں آنے والے غلاموں کو ساؤتھ کی ریاستوں میں، جنوبی ریاستوں میں واپس ان کے ماسٹرز کے پاس بھیج دیا جائے گا، یعنی فیوجیٹو لا۔ ہوتا کیا ہے کہ جب مسٹر برڈ گھر لوٹتا ہے اور دیکھتا ہے کہ اس کی بیوی ایک بھاگی ہوئی غلام عورت اور اس کے بچے کو چھپا رہی ہے، انہیں پناہ دے رہی ہے، تو پہلے تو وہ اپنی بیوی پر بہت غصہ کرتا ہے اور کہتا ہے یہ تم غیر قانونی حرکت کر رہی ہو، اس کی وجہ سے ہم پر مشکل آ سکتی ہے۔ لیکن جب وہ غلام ایلیزا اور اس کے بچے کی حالت دیکھتا ہے جو ٹوٹی ہوئی جوتی کے ساتھ برف پر بھاگتی ہوئی آئی ہے اور اس کا دنیا میں کوئی سہارا نہیں، اور ایک ڈرا سہما ہوا بچہ اس نے گود میں یوں دبا رکھا ہے جیسے وہ اس کے جسم کا حصہ ہو، تو سینیٹر کا ضمیر دہل جاتا ہے۔ اسے اپنا پاس کیا ہوا قانون انسانیت کے خلاف جرم لگنے لگتا ہے۔ وہ ایلیزا اور بچے کو پناہ دینے کا فیصلہ کر لیتا ہے اور انہیں کھانا اور کپڑے دیتا ہے اور آرام کا موقع دے کر خود باہر نکل جاتا ہے۔ اگلی صبح سینیٹر اپنے ایک جاننے والے سے رابطہ کرتا ہے جو غلاموں کو انڈر گراؤنڈ ریلوے کے ذریعے آزاد ریاستوں سے ہوتا ہوا کینیڈا میں پہنچاتا ہے۔ رابطہ ہو جانے پر وہ خود ایلیزا اور اس کے بچے کو گھوڑا گاڑی میں بٹھا کر اس ٹیم تک پہنچاتا ہے جس نے انہیں آزاد ریاستوں میں اور کینیڈا تک لے کر جانا ہوتا ہے، وہاں جہاں سے غلاموں کو پھر اب واپس نہیں بھیجا جاتا۔ اب یوں ہے دوستوں کہ پیچھے مسٹر شیلبی کے گھر میں ظاہر سب کو پتہ لگ چکا ہوتا ہے کہ ایلیزا اپنے بیٹے کے ساتھ فرار ہو چکی ہے۔ تاجر ہیلے جو خریدار ہے وہ ایلیزا کے پیچھے بھاگتا ہے لیکن پکڑنے میں ناکام رہتا ہے۔ ایلیزا کے فرار ہونے کے بعد اب مسٹر شیلبی جسے اب پیسے تو چاہیے، وہ اپنے دوسرے غلام انکل ٹام کا سودا بھی کر چکا ہوتا ہے۔ انکل ٹام اس کہانی کا مرکزی کردار ہے اور آپ جان چکے ہیں کہ وہ اپنے ماسٹر کا بھی پسندیدہ ہے کیونکہ وہ بہت ایماندار اور سادہ شخص ہے اور مذہبی بھی اس کو بہت دکھایا گیا ہے۔ مسٹر شیلبی جانتا ہے کہ ایسا غلام اسے دوبارہ نہیں مل سکتا، مگر پھر بھی اپنی مجبوری کی وجہ سے قرض اتارنے کے لیے وہ انکل ٹام کو بیچ دیتا ہے۔ انکل ٹام ایک لمبے عرصے سے مسٹر شیلبی کے گھر میں تھا، وہ اس کے بیٹے جارج شیلبی سے بھی بہت مانوس ہو چکا تھا۔ جارج اکثر انکل ٹام کو کہا کرتا تھا کہ انکل ٹام آپ میرے غلام نہیں، آپ تو میرے دوست ہو۔ جب ننھے جارج کو بھی پتہ چلتا ہے کہ اس کے باپ نے تو انکل ٹام کو بیچ دیا ہے تو
وہ بہت روتا ہے، اداس ہوتا ہے اور ٹام سے کہتا ہے کہ میں وعدہ کرتا ہوں آپ کو ایک دن واپس لاؤں گا، آپ کو میں کبھی بھولوں گا نہیں۔ خیر دوستو، مسٹر ہیلے جس نے انکل ٹام کو خرید لیا ہے وہ اسے زنجیروں میں جکڑ کر لے جا رہا ہے۔ راستے میں ٹام اپنے جیسے کئی اور غلاموں کو بھی دیکھتا ہے جنہیں خریدا، بیچا، توڑا مروڑا جا رہا ہے۔ وہ بہت پریشان اور دکھی بھی ہوتا ہے، لیکن پھر بھی بھاگنے کی کوشش نہیں کرتا۔ وہ کہتا ہے اگر یہی خدا کی مرضی ہے تو میں اس مرضی کا بوجھ اٹھانے کے لیے تیار ہوں۔ ہو سکتا ہے میری وجہ سے کسی اور کا چراغ جل جائے، کسی اور کا فائدہ ہو جائے۔ تاجر ہیلے انکل ٹام کے ساتھ ایک کشتی پر سوار ہے جو اوہایو دریا کے راستے جنوب کی طرف جا رہی ہے، یعنی غلامی کے مزید گہرے اندھیرے علاقوں میں۔ اسی سفر کے دوران انکل ٹام ایک چھوٹی لڑکی ایوا کی جان بچاتا ہے جو سفر کے دوران کھیلتی ہوئی پھسل کر دریا میں جا گری تھی۔ انکل ٹام کی بہادری دیکھ کر ایوا کا والد اگسٹن سینٹ کلیئر بہت خوش ہوتا ہے اور ٹام کا شکریہ ادا کرتا ہے۔ اب یہ مسٹر سینٹ کلیئر ایک عجیب شخص ہے۔ یہ غلامی کے نظام کے خلاف تو ہے، لیکن خود بھی غلام خرید کر اپنے پاس رکھا کرتا ہے۔ وہ انکل ٹام کو بھی خریدنے کا سوچتا ہے۔ وہ ہیلے سے کہتا ہے یہ اچھا آدمی ہے، میں اسے خریدنا چاہتا ہوں۔ اب ہیلے چونکہ ایک تاجر ہے، وہ کئی گنا زیادہ دام بتاتا ہے اور اس کے بدلے پہ ٹام کو مسٹر کلیئر کے ہاتھ بیچ دیتا ہے۔ مسٹر کلیئر انکل ٹام کو گھر لے آتا ہے اور یہاں سے ٹام کی زندگی نسبتاً آسان ہو جاتی ہے۔ مسٹر کلیئر کی بیٹی ایوا انکل ٹام سے بائبل پڑھنا بھی سیکھتی ہے۔ مسٹر کلیئر کی بیوی میری سینٹ کلیئر اس کی نسبت ایک خود غرض اور سخت دل خاتون ہے جو غلاموں کے ساتھ سخت برتاؤ لازمی سمجھتی ہے۔ وہ اس بات پر یقین رکھتی ہے کہ سفید فاموں کی روحیں بہتر ہیں اور سیاہ فام کالے غلام بے روح لوگ ہیں، پست درجے کے انسان ہیں۔ ان حالات میں انکل ٹام یہاں رہ رہا ہے، لیکن یہاں غلاموں کی زندگی ارد گرد بہت ہی بری اسے دکھائی دیتی ہے۔ وہ ایسے کہ قریب ہی ایک سیاہ فام غلام عورت پرو کی بیٹی اس لیے مر جاتی ہے کہ اس کا مالک اسے بھوکا پیاسا رکھتا تھا۔ تو بیماری کی وجہ سے ایک دن وہ اتنی کمزور ہوتی ہے کہ اس کی جان ہی نکل جاتی ہے۔ اس کی ماں بری طرح روتی چلاتی بلبلاتی ہے۔ انکل ٹام اسے تسلی دینے کے لیے آتا ہے، مگر وہ تسلی کے الفاظ سے آگے نکل چکی ہے۔ وہ کہتی ہے میں نے اپنی بچی کو دفنا دیا ہے اور میرا دل بھی اسی قبر میں دفن ہو چکا ہے۔ یہ غم پرو کو کام کاج کے قابل نہیں چھوڑتا۔ وہ غم بھلانے کے لیے شراب پینا شروع کر دیتی ہے۔ اس کا مالک اسے بیکار انسان اور بیکار چیز سمجھ کر سرے عام کوڑے مارنا شروع کر دیتا ہے۔ پورا علاقہ اسے سرے عام گلی میں بدترین تشدد سے گزرتے ہوئے دیکھتا ہے، لیکن کوئی اسے بچانے کے لیے آگے نہیں آتا۔ وہ کوڑے کھاتے کھاتے مر جاتی ہے۔ کوئی ماسٹر کا ہاتھ روکنے کے لیے آگے نہیں بڑھتا۔ انکل ٹام کو پتہ چلتا ہے تو وہ کافی دیر تنہا بائبل کو سینے سے لگائے خاموش پریشان بیٹھا رہتا ہے۔ وہ سوچتا ہے خدا کی زمین پر ایسا ظلم کیسے ممکن ہے؟ ایک ماں جس کا قصور صرف یہ تھا کہ وہ اپنے بچے سے محبت کرتی تھی، اسے کوڑوں سے مارنا بھلا کس طرح درست بات ہو سکتی ہے؟ دوستو، پرو کی موت دراصل ناول کے اندر ایک ایسا موڑ ہے جس میں یہ دکھایا جاتا ہے کہ غلامی کو قائم رکھنا ایک ایسا جرم ہے جو اس معاشرے میں جہاں غلامی قائم ہوگی وہاں انسانوں کی روح کو بھی مار دیتا ہے۔ اس سے غلام کی روح تک زخمی ہوتی ہے، لیکن معاشرے کی انسانیت بھی مر جاتی ہے۔ انسان یہ سمجھنے سے قاصر ہو جاتے ہیں کہ وہ ایک بے پناہ گھنونا ظلم کر رہے ہیں اور وہ اچھے انسان بالکل نہیں ہیں۔ یعنی یہ ناول اور اس کا خاص طور پر یہ حصہ وہ آئینہ تھا جو امریکی معاشرے کو رائٹر نے دکھایا۔ یہاں سے کہانی میں ایک اور ٹرن آتا ہے دوستو، وہ یہ کہ سینٹ کلیئر آخر کار اپنے تمام غلاموں کو آزاد کرنے کا ایک دن فیصلہ کرتا ہے۔ اس کے لیے ابھی اس نے قانونی ضروریات پوری نہیں کی ہوتی، پیپر وغیرہ سائن نہیں کیے ہوتے، لیکن وہ ایک حادثے میں مارا جاتا ہے۔ سینٹ کلیئر کی بیوی ایک خود غرض اور خود پسند عورت تھی۔ وہ غلاموں سے نفرت کرتی تھی، اس لیے اس نے شوہر کی خواہش کے برعکس غلاموں کو آزاد کرنے کے بجائے ان سے منافع کمانا زیادہ ضروری سمجھا۔ اس نے تمام غلاموں کو بھیڑ بکریوں کی طرح جمع کیا اور نیلامی کے لیے پیش کر دیا۔ نیلامی کے دن ہر خریدار ان سیاہ فام انسانوں کو گھوڑوں، خچروں، جانوروں اور بکریوں کی طرح پرکھتا ہے۔ ان کے دانت، ہاتھ پاؤں کے جوڑ اور جھکا کر ان کی کمر کا خم چیک کرتا ہے۔ انکل ٹام بھی غلاموں کی دکان میں بائبل سینے سے لگائے چپ چاپ کھڑا ہوتا ہے اور امید کرتا ہے کہ اس بار کاش اسے کوئی اچھا ماسٹر خرید لے۔ مگر اس بار اسے ایک نہایت ظالم انسان، ایک ظالم ماسٹر سائمن لیگری $300 میں خریدتا ہے۔ سائمن لیگری ایک سفید فارم لینڈ لارڈ ہے جو جنوبی ریاست لوئزیانا میں رہتا ہے۔ اس کے بڑے بڑے کپاس کے کھیت ہیں جہاں غلام جانوروں کی طرح بغیر کسی رعایت کے کام کرتے ہیں۔
ماسٹر لیگری کا صرف ایک ہی اصول ہے اور وہ یہ کہ غلام انسان نہیں چیزیں ہیں اور چیزوں کے احساس نہیں ہوتے، لہٰذا ان کو مارنا پیٹنا کوئی اتنی بری بات نہیں۔ دوستو، ماسٹر سائمن لیگری ٹام کو لے کر اپنے فارمز پر آ جاتا ہے جہاں اور بھی غلام کام میں جٹے ہوئے ہیں۔ بغیر آرام کے دن رات سخت گرمی میں وہ کپاس چنتے ہیں اور اگر کام میں کوئی ذرا سی بھی سستی یا نرمی دکھاتا ہے تو اسے کوڑے مارے جاتے ہیں۔ کوڑے مارنے کے لیے ماسٹر سائمن لیگری کے پاس دو خاص آدمی ہیں، سامبو اور کویمبو۔ یہ دونوں ماسٹر کے حکم پر غلاموں پر سخت ترین ڈسپلن قائم کرتے ہیں کوڑوں کے ذریعے۔ ناول کے مطابق یہ دونوں ساتھی غلاموں کو کوڑے مارتے ہوئے خود بھی لطف لیتے ہیں، کیونکہ اس طرح یہ کام سے بچے رہتے ہیں اور اپنا احساس برتری قائم رکھتے ہیں۔ لیکن ہیں یہ بھی کام چور ہی۔ سائمن لیگری چاہتا ہے کہ کوئی ایسا تگڑا اور ذمہ دار نیا نگران ہو جو غلاموں کو اور کھینچ کر رکھے، ڈسپلن سے رکھے اور کام چور نہ ہو۔ وہ انکل ٹام کا انتخاب کرتا ہے۔ وہ ٹام کو اپنے کمرے میں بلاتا ہے اور آرڈر دیتا ہے، ٹام، آج سے تمہیں دوسرے غلاموں پر نظر رکھنا ہوگی، جو کام نہ کرے اس کی چمڑی ادھیڑ دو، آج سے تم میرے خاص الخاص آدمی ہو۔ بیچارہ انکل ٹام مالک کی بات خاموشی سے سنتا ہے اور نرمی سے جواب دیتا ہے، مالک، میں خدمت کر سکتا ہوں، کپاس چن سکتا ہوں، مگر کسی انسان پر کوڑے نہیں برسا سکتا۔ میرا خدا مجھے اس کی اجازت نہیں دیتا۔ سائمن لیگری کی آنکھوں میں حیرت کی بجلی چمکتی ہے۔ تم نے میرے خدا کا نام لیا؟ کیا تم نہیں جانتے کہ یہاں میرا حکم ہی دراصل خدا کا حکم ہے؟ اگر کل میں نے تمہیں حکم دیا کہ کسی کو کوڑے مارو اور تم نے انکار کیا تو یاد رکھنا تمہاری پیٹھ پر میرے کوڑے ہوں گے۔ ٹام خاموش رہتا ہے۔ اب ساتھیوں، کیا ہوتا ہے کہ ایک دن لیگری ٹام کو کھیتوں میں لے جاتا ہے۔ وہاں ایک غلام عورت کپاس چن رہی ہے، لیکن تھکن اور کمزوری کے باعث اس کے ہاتھ کانپ رہے ہیں، اس سے ٹھیک سے کام نہیں ہو پا رہا۔ ماسٹر لیگری چلاتا ہے، ٹام کو حکم دیتا ہے، اسے کوڑے مارو فوراً۔ ٹام کے ہاتھ میں کوڑا تو تھا مگر وہ اسے زمین پر رکھ دیتا ہے اور کہتا ہے، مالک، میں کسی بے گناہ پر ظلم نہیں کر سکتا۔ یہ سن کر لیگری لال پیلا ہو جاتا ہے۔ وہ اپنے دونوں خاص الخاص آدمیوں کو حکم دیتا ہے کہ اب ٹام کو کوڑے مار مار کر سبق سکھاؤ۔ ٹام کو بے رحمی سے پیٹنا شروع کیا جاتا ہے، اس پر شدید تشدد کیا جاتا ہے۔ اس کی کمر خون سے تربتر ہو جاتی ہے، وہ گر جاتا ہے اور آخری سانسیں لینے لگتا ہے، مگر حیران کن طور پر اس کی آنکھوں میں سکون رہتا ہے۔ ایسے میں ماسٹر سائمن لیگری اس کے قریب آتا ہے تو ٹام آہستہ سے کہتا ہے، مالک، میں نے تمہیں معاف کر دیا، خدا بھی تمہیں معاف کرے۔ یہ وہ جملے تھے جن کی توقع لیگری ہرگز نہیں کر رہا تھا کہ ایک غلام اپنے قاتل آقا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر آخری لمحات میں یہ کہے گا۔ دوستو، عین اسی وقت جب انکل ٹام کی آخری گھڑیاں تھیں تو اسے دور سے جارج شیلبی آتا ہوا نظر آتا ہے، اس کے پرانے ماسٹر شیلبی کا بیٹا۔ یہ وہی بچہ ہے جو انکل ٹام کی فروخت کے وقت بہت دکھی تھا اور کہتا تھا کہ تم میرے دوست ہو، غلام نہیں، اور میں تمہیں ایک دن ضرور واپس لاؤں گا۔ تب یہ ایک چھوٹا بچہ تھا لیکن اب ذمہ دار نوجوان بن چکا ہے۔ اس کے باپ کا قرض بھی اتر چکا ہے جس کی وجہ سے انہوں نے انکل ٹام کو بیچا تھا، مگر اسے وعدہ اپنا آخری دن تک یاد تھا، اسی لیے وہ انکل ٹام کی تلاش میں نکلا تھا۔ اس نے جنوبی ریاستوں کے بازاروں، نیلام گھروں اور فارموں کو خوب کھنگالا تھا۔ وہ جنوبی ریاستوں کے مختلف علاقوں میں جاتا جہاں غلاموں کو فروخت کیا جاتا تھا، ہر جگہ انکل ٹام کی نشانیاں بتا کر اس کے بارے میں پوچھتا پاچھتا مسٹر ہیلے تک پہنچا تھا، جہاں سے پھر ہوتے ہوئے وہ سائمن لیگری کے فارمز تک آیا تھا۔ لیکن بدقسمتی سے جب وہ یہاں پہنچتا ہے تب تک بہت دیر ہو چکی ہے، کیونکہ انکل ٹام آخری سانسیں لے رہے ہیں۔ جارج دوڑتا ہوا ٹام کے قریب آتا ہے۔ ٹام، جو نوجوان جارج کو پہچان چکا ہے، وہ دھیرے سے کہتا ہے، میں جانتا تھا تم آؤ گے جارج، تم ایک اچھے دل کے انسان ہو۔ جارج ٹام کی یہ حالت دیکھ کر آنسوؤں میں ڈوب جاتا ہے اور کہتا ہے، انکل ٹام، میں آپ کو واپس گھر لے جانے کے لیے آیا ہوں۔ ٹام آہستہ سے لب ہلاتا ہے اور کہتا ہے، میرا گھر اب اوپر ہے، وہاں جہاں کوئی غلام نہیں ہوتا۔ اس کے بعد وہ ہمیشہ کے لیے خاموش ہو جاتا ہے۔ انکل ٹام کی موت کے بعد جارج شیلبی خود سے وعدہ کرتا ہے کہ وہ واپس گاؤں جا کر اپنے تمام غلاموں کو آزاد کر دے گا، جو کہ وہ کر دیتا ہے۔ پھر وہ اپنے آزاد کردہ غلاموں کو کہتا ہے کہ میں چاہتا ہوں تم سب انکل ٹام کی طرح جیو، صبر، ایمان اور محبت کے ساتھ، کیونکہ وہ ایک سچا مسیحی اور ایک اچھا انسان تھا۔ اس کے ساتھ ہی ناول کی کہانی یہاں ختم ہو جاتی ہے۔ دوستو، 19ویں صدی میں اس کہانی نے بہت بڑی تبدیلی کو مہمیز دی تھی، اسے آگے بڑھنے میں مدد دی تھی،
وہ لوگ جو غلامی کو ایک مسئلہ سمجھتے تھے، اس کو ایک قرض سمجھتے تھے، وہ اب غلاموں کے درد کو زیادہ محسوس کرنے لگے تھے۔ اس ناول نے دلائل سے زیادہ انسان کے جذبات کو ابھارنے میں کردار ادا کیا تھا۔ جیسا کہ آپ نے اس مختصر سمری میں محسوس بھی کیا ہوگا کہ یہ انسان کے حصے انصاف کو نہیں بلکہ جذبات اور احساس کے تاروں کو کامیابی سے چھیڑتی ہے۔ یہ کہانی اپنے دور میں اتنی کامیاب تھی کہ اس نے امریکہ میں ان لوگوں کو واضح طور پر تقسیم کر دیا، ان کے درمیان بھی جذبات کو بہت شدید کر دیا، جو غلامی کے خلاف تھے اور جو غلامی کے حق میں تھے، دونوں پوری طرح تقسیم ہوئے۔ اس تقسیم میں اس ناول کا ایک بڑا کردار تھا۔ امریکہ ایک خانہ جنگی میں پھر چلا گیا، سول وار شروع ہو گئی، جس کی کہانی آپ ہماری ان دونوں ویڈیوز میں دیکھ چکے ہیں۔ جب امریکہ میں غلامی کے ایشو پر یہ سول وار ہو رہی تھی تو ابراہم لنکن پریزیڈنٹ تھے۔ اسی دوران وہ اس ناول کی مصنفہ ہیریٹ بیچر سے وائٹ ہاؤس میں ملے بھی تھے۔ انہوں نے کہا تھا، اچھا تو تم ہو وہ دھان پان سی ننھی منی سی خاتون جس نے اتنی بڑی جنگ شروع کروا دی ہے۔ پریزیڈنٹ لنکن کا یہ جملہ بتاتا ہے کہ اس ناول نے امریکن سوسائٹی پر کتنا گہرا اثر کیا تھا۔ اس ناول میں آپ کو بار بار مذہبی ٹچ بھی، مسیحیت کا پرچار بھی اور بائبل کی ورسز بھی اس ناول میں نظر آئیں گے جب آپ اس کو مکمل پڑھیں گے۔ یہ اس لیے تھا کہ اس زمانے میں اور بہت حد تک اب بھی امریکہ کی اکثریت مذہبی تھی اور ہے۔ غلامی کے حامی اور مخالفین دونوں مذہب کو، مسیحیت کو، بائبل کو استعمال کرتے تھے، غلامی کے حق میں بھی اور خلاف بھی۔ بائی دا وے، غلامی کو ختم ہوئے اب برسوں ہو چکے، لیکن یہ ناول ہیریٹ بیچر کی کہانی ہمیں بتاتی ہے کہ ناانصافی اور جبر کے خلاف آپ زندگی میں جس طرح بھی جدوجہد کر سکتے ہیں، آپ کو کرنی چاہیے، کیونکہ ہم جانتے بوجھتے ہوئے ایسی دنیا میں، ایسی سوسائٹی میں خاموشی سے نہیں رہ سکتے جہاں انسانوں کا ایک طبقہ ظلم کی چکی میں بری طرح پس رہا ہو اور باقی بے بسی کی تصویر بنیں یا تماشا دیکھیں یا عیاشی میں اور خوشحالی سے زندگی گزاریں۔ ایسا ایک زندہ ضمیر انسان کے لیے ناممکن ہے۔ دوستو، اس ناول انکل ٹام's کیبن کی طرح ہم اور بھی 100 کتابوں کے اوپر شارٹ سمری ڈاکومنٹریز آپ کے سامنے لے کر آ رہے ہیں جو آپ کو زندگی میں ایک بار ضرور پڑھنی چاہیے۔ اسی سلسلے میں ہم نے آپ کے سامنے ہگزلے کا ایک شاندار ناول بریو نیو ورلڈ بھی رکھا تھا، اس کی سمری ڈاکومنٹری بھی رکھی تھی، جس میں ایک ایسی دنیا کی کہانی تھی جہاں سے ہر غم اور دکھ مٹا دیا گیا تھا۔ ایسی دنیا اگر ہوگی تو کیسی ہوگی اور کیا ہونی بھی چاہیے، یہ ساری کہانی آپ یہاں جان سکتے ہیں۔ یہاں ایک اور خیال کہ یوٹوپیا کیا ہوتا ہے وہ آپ دیکھیے، اور یہاں جانیے ٹالسٹائی کے عظیم ناول وار اینڈ پیس کی کہانی۔